अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल 16वां साल की अगली किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सिकंदर शाह ने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई। आज कुछ ज्यादा ही सुनसान माहौल था। हालांकि मौसम भी बुरा नहीं था। अच्छी खासी खुनकी थी फिजा में। आसमान पर बादल ठहरे हुए थे, लेकिन फिर भी बस वक्त होता है, लोगों की ज्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। वैसे भी ये कोई मेन सड़क नहीं थी, बल्कि एक जैली सड़क थी। कुर्बो जवार में कुछ दुकानें बिखरी हुई थीं। सड़क चौड़ी थी और पुलिस वालों ने सिकंदर शाह को यहाँ बैठने की इजाजत दे दी थी। ये उसका मुश्किल ठिकाना था। घर से ज्यादा फासले पर नहीं था यहाँ का। वो अपने घर से यहाँ तक पैदल ही आता। फुटपाथ पर एक कपड़े का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सिकंदर शाह फाल वाला। तकदीर का हाल 1 रुपए में पूछिए। नन्हा सा परिंदा फाल लाता, ये बोर्ड फिट कर दिया जाता था। फिर एक पिंजरा जिसमें 2 तोते बंद रहते थे। लिफाफों की एक तरतीब जिसमें सिकंदर शाह के सारे इल्म बंद थे, और उन लिफाफों पर मुख्तलिफ तहरीरें लिखी हुई थी। लोगों के मसाइल ही कितने होते हैं, बस छोटी छोटी बातें जो इंसान की जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखती हैं। मुलाजमत, शादी, मोहब्बत, जादू टूने, तावीज़ वगैरह वगैरह। ये काम वो पिछले 5 साल से कर रहा था, और इस काम से जो आमदनी हो सकती थी उसका तस्करा बेकार है। 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, कोई नौकरी नहीं मिलती थी। भला 8वीं क्लास पास को क्या नौकरी मिलती? वो तो शुक्र है कुदरत ने साथ दिया था। अगर कहीं से औलाद हो जाती तो फिर खुदकशी करना पड़ती। मियाँ बीवी थे, बस अल्लाह का नाम। सकीना बहुत ही अच्छी बीवी थी, हर हालत में खुश रहने की आदी। सगे चचा की बेटी थी, और चचा ने उसका हाथ सिकंदर के हाथ में देते हुए कहा था, बेटा, बाकी सारी तकदीर के खेल हैं। 2 वक्त की रोटी दे देना, किसी छत के नीचे बिठा देना, और बदन ढकने के लिए कपड़े, बाकी इसकी तकदीर है। यह तो अल्लाह का काम होता है कि किसे क्या देगा। और सिकंदर ने मरते हुए चचा से वादा कर लिया था कि वो सकीना की जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ देगा। वो साथ दे रहा था। वो तो शुक्र है कि चचा ने एक कच्ची वादी में झोपड़ी डाली हुई थी। सर छुपाने का ठिकाना चल रहा था। बाकी जो भी अल्लाह दे दे, मियाँ बीवी खुशी से खा लेते थे। लेकिन सिकंदर के दिल में एक ख्याल जरूर था कि अगर तकदीर ने कभी साथ दिया तो कितनी मेहनत करना पड़ी, बीवी के लिए ताजमहल जरूर बनाएगा। और अपने इस ख्याल पर वो खुद ही दिल में हंसता था। दोपहर हो चुकी थी, और आज सुबह से अभी तक कोई जरूरतमंद नहीं आया था। शायद दुनिया के सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो गई थी। न किसी की नौकरी की तलाश थी, न किसी पर किसी ने जादू टूना कराया था, और ना ही कोई अपनी मोहब्बत का हाल जानना चाहता था। सिकंदर ने तोतू की तरफ देखा और बोला, हाँ बेटा, भूख तो नहीं लगी है? वैसे अभी तुम्हारे खाने का वक्त भी नहीं हुआ। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। पता नहीं आज हमें क्यों भूख लग रही है, मगर भाई, असूल असूल होते हैं। दूर से 2 नौजवान लड़के आते हुए नजर आए। आवारा मिजाज थे। सड़क पर गश्त करने वाले हर एक से उलझने। फुटपाथ से गुजरे तो रुक कर बोर्ड पढ़ने लगे, फिर मुस्कुराते हुए बैठ गए। तो आप सिकंदर शाह हैं? हाँ भाई, हैं तो सही। यूनान से कब आना हुआ? बस सदियों से पहले आए थे। अब यहाँ आकर जिंदगी के जाल में फंस गए हैं। ये हाल हो गया है। आपने तो आधी दुनिया फतह कर ली थी, हाथ से निकल गई, वरना इस फुटपाथ पर न बैठे होते। सिकंदर शाह हंस कर बोला, यार एक बात बताओ, तुम दुनिया को उसकी तकदीर का हाल बताते हो, अपनी तकदीर का लिफाफा नहीं निकाला तुमने कभी? अपनी तकदीर का लिफाफा इसमें है ही नहीं पहलवान। होता तो मालूम कर लेते कि आगे क्या लिखा हुआ है। बहरहाल, सिकंदर की तुमने बड़ी बड़ी प्लीज की। अरे हमने कहा भैया, जमाने की है। बेचारा किस दौर में पैदा हुआ होता तो आधी दुनिया तो क्या फतह करता, आधी दुनिया उसे फतह कर लेती। दोनों नौजवान हंसते हुए आगे बढ़ गए। यही कैफियत थी। सिकंदर खुद अपने नाम का मजाक उड़ाता था। माँ बाप ने इतना बड़ा नाम रख दिया था, ये सोचे समझे बगैर कि अब आधी दुनिया की तस्खीर नामुमकिन है, बल्कि अब तो हर शख्स दुनिया के हाथों तस्खीर हो रहा है। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर थके थके लहजे में बोला, चलो भाई, नीलू बीलू, खाना खा लो यार। तुम खा लोगे तो इसके बाद हमारी भी बारी आएगी। तोतू के लिए एक पोटली में चूरी बनी हुई रखी थी। सिकंदर ने बड़े प्यार से चूरी को बर्तन में डाला, फिर दोनों तोतू को निकाल कर मोहब्बत से उन्हें खिलाने लगा। दोपहर तक उस शुगल में मसरूफ रहा, और इसके बाद तोतू को पानी पिलाया गया। पानी पिलाने के बाद उसने उन्हें वापस पिंजरे में बंद कर दिया और बोला, हाँ भाई नीलू बीलू, इजाजत है, अब हम भी रोटी खा लें। फिर इसके बाद उसने पानी से हाथ धोए। ये सारा सामान अपने साथ ही लाता था। हाथ धोने के बाद उसने दूसरी पोटली निकाली जिसमें 2 रोटियां बंधी हुई थी। एक रोटी पर रात की पकी हुई दाल रखी थी। यही उस वक्त का लंच था। उसने रुमाल बिछाया, रोटियां रखी, और फिर बिस्मिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया ही था कि निगाह सामने उठ गई।
सामने वाले पत्थर पर एक बच्ची बैठी हुई थी, निगाहें उसकी तरफ थी। सिकंदर उसे देखकर चौंक पड़ा। दूर दूर तक दिखा, कोई मौजूद नहीं था। बच्ची बड़ी प्यारी सूरत की मालिक थी। सिकंदर उसे हैरत से देखता रहा। पता नहीं वहां क्यों बैठी हुई है, किसके साथ आई है, आसपास तो कोई नजर नहीं आता। कुछ लम्हे वो उसे देखता रहा, फिर न जाने क्या ख्याल आया। रोटी रुमाल से ढकी उठकर बच्ची के पास पहुंचा और बोला, तेरा कोई भाई बहन बाप नहीं है? बच्ची ने फिर इनकार में गर्दन हिला दी। बोला, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो, कोई साथ है तेरे? बच्ची ने नफी में गर्दन हिला दी। कोई साथ नहीं है? उसने फिर सवाल किया और बच्ची ने फिर उसी तरह गर्दन हिला दी। बेटा आओ मेरे साथ, आओ तो सही। सिकंदर हैरानी से बच्ची का हाथ पकड़े हुए अपने ठिकाने पर पहुंच गया। फिर बच्ची को सामने बिठाया और बोला, पर कहाँ से आई हो? तो बच्ची ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सिकंदर को देखने लगी। तेरा कोई बहन भाई बाप बाप नहीं है? बच्ची ने फिर इनकार में गर्दन हिला दी। अरे बेटा तू फिर कहाँ रहती है? अरे अच्छा ये बता, भूख लग रही है क्या? बच्ची ने उसकी तरफ देखा, फिर रोटी की तरफ देखा, फिर गर्दन गर्दन हिला दी और फिर उसके मुंह से मदम सी आवाज निकली, हाँ। अल्लाह का शुक्र है तू बोलती तो है, मैं तो समझा कि गूंगी तो नहीं। ले बेटा फिर बिस्मिल्लाह कर, खा ले। उसने रोटी रुमाल और आगे बढ़ा दिया। बच्ची ने उसे देखा और फिर रोटी की तरफ और फिर झुक कर ऊपर वाली रोटी उठा ली और उस पास से आधी दाल दूसरी रोटी में पलटी और एक रोटी खुद लेकर बैठ गई। खा ले बेटा खा ले, ये रोटी बड़ा तेरा क्या बनेगा? नहीं दूसरी तुम खाओ। अरे नहीं बेटा, हम तो मस्त कलंदर हैं, शाम को घर जाके खा लेंगे। तो मेहमान है, खा ले बेटा, पेट भर के खा। सिकंदर मोहब्बत से बोला, एक रोटी तुम खा लो, जब तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी। अरे अच्छा भाई ठीक है, चल आज आधे आधे पेट भर लेते हैं दोनों। मैं शाम को तुझे घर ले जाकर खूब पेट भरकर रोटी खिलाऊंगा, ठीक है? बच्ची ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। सिकंदर अपनी रोटी खाने लगा, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उस बच्ची की तरफ उठ जाती थी। उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा, उसके साफ सुथरे कपड़े, लगता था कि अच्छे घर की है, लेकिन कहती है कि उसका कोई नहीं। इतनी बड़ी बच्ची किसी गरीब फ्रेज से भी काम नहीं ले सकती और ना ही ये सोचा जा सकता है कि अपने घर से भागकर आई है। पता नहीं क्या चक्कर है। बच्ची आहिस्ता से रोटी खा रही थी। फिर सिकंदर ने बड़े प्यार से उस सर पर हाथ रखकर उसे पानी पिलाया और बच्ची के चेहरे पर ऐसे इत्मीनान नजर आने लगा जैसे सब कुछ हासिल हो गया हो। मगर सवाल ये पैदा होता है बेटा, जब कोई तेरा कोई भी नहीं तो तू कहाँ रहती थी अब तक? कुछ तो बता हमें, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। लड़की खामोश रही। सिकंदर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अल्लाह की मर्जी, हम तो नेक नीयति से जिसकी अमानत है उसके हवाले करने को तैयार हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने तुझे हमें दे दिया है तो बेटे तेरे पाँव हमारे सीने पर, जिस काबिल है तेरी खिदमत करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत कर, इधर बैठ जा आराम से। बच्ची जैसे उसकी सारी बातें समझ रही थी, उसके चेहरे का सुकून यही बताता था। एक बहरहाल इस बात सिकंदर के दिल में थी कि बच्ची से किसी अच्छे घराने की है। थोड़ी देर के बाद नीले रंग की लंबी सी कार आती नजर आई और सिकंदर के ठिकाने से कुछ फासले बार फुट के पास जा रुक गई। कार की एक सीट पर एक बेगम साहबा बैठी हुई थी, दूसरी सीट पर एक नौजवान का लड़का जो कार चला रहा था। बेगम साहबा ने कहा, ना सर, ज़्यादा देर मत लगाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी आंटी, मैं बस अभी आया, नौजवान ने लड़के से कहा और सड़क अबूर करके सामने वाली इमारत की सीढ़ी की जानब बढ़ गया। बेगम साहबा खामोश बैठी हुई थी, फिर उनकी भटकती हुई निगाहें सिकंदर के बोर्ड पर पड़ी और झुक कर उसे देखने लगी। चंदा भी देखती रही, फिर इधर उधर देखने लगी। इसके बाद उन्हें कार की सीट की पुश सा टिकाकर आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट गुजर गए तो वो बेचैनी से उस इमारत की तरफ देखने लगी जहाँ नौजवान लड़का गया था। फिर न जाने उन्हें क्या ख्याल आया, दरवाजा खोल कर नीचे उतरी और टहलती हुई सिकंदर के पास आ गई और उसका बोझ पड़ने लगी। तुम फाल का काम करते हो? जी बेगम साहबा। तो जरा निकालो मेरे लिए कोई लिफाफा। जी बेगम साहबा। सिकंदर ने कहा और एक तोते को जल्दी से पिंजरे से निकाल लिया। बेगम साहबा दिलचस्पी से सिकंदर के तोते को देख रही थी। तोते ने चंद लिफाफों पर गश्त किया और उसके बाद अपनी चोंच से एक लिफाफा बाहर खींच लिया। सिकंदर ने जल्दी से लिफाफा उठाया। लाओ मुझे दो, पढ़कर सुनाता हूँ बेगम साहबा, सुनाओ। अच्छा। सिकंदर ने लिफाफे में से निकलने वाले कागज पर नजर डाली, एकदम कुछ परेशान सा हो गया। यह तहरीर उसकी जानी पहचानी नहीं थी और ना ही दूसरे लिफाफों के अंदाज में छुपी हुई थी, बल्कि ये काले कलम से रोशनाई से लिखा गया था। सिकंदर ने बल नवाज से पढ़ा और अपनी हैरत रफा कर रहा था, लेकिन तहरीर के अल्फाज उसके मुंह से निकले थे, नगाहपुर में आप फूफी के यहाँ हैं, देर करोगी तो नुकसान होगा। बेगम सभा उछल पड़ी। उन्हें जल्दी से लोहा सिकंदर के हाथ से लपट लिया था और उस पर लिखे अल्फाज पढ़ने लगी। उनका चेहरा हैरत से सुर्ख हो गया था। फिर उन्हें खुश होठों पर जुबान फेरी और बोली, और दूसरे लिफाफों में क्या है? नहीं बेसबा, कोई जादू टूना नहीं है, बस तहरीरें हैं। इंसान अपने दिल में सोचता है कि क्या मसला है और उसे इसके मसले के मुताबिक
اگر کوئی لفظ مل جائے تو لیکن تم نگارپور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، جو جانتا ہے یہ پرندہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے جی۔ اس وقت دور سے نوجوان آتا ہوا نظر آیا۔ بیگم صاحبہ نے جلدی سے پرس کھولا، 100 روپے کا نوٹ نکال کر سر جانب پھینکا اور اس کے اندر جلدی سے بول پڑا، نہیں جی، آج تو روپیہ بھی نہیں کمایا، چلے چھوڑے کوئی بات نہیں، پھر کبھی ادھر سے گزرے تو ہمارے روپے بھی دے دیجیے گا، نہیں یہ رکھ لو، باقی تمہارا انعام ہے، بیگم صاحبہ نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کار میں جا بیٹھی۔ نوجوان اس کے پاس آیا، بیگم صاحب نے اس سے کچھ کہا، نوجوان نے جلدی سے سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور کار زن سے ہوا میں پرواز کر گئی۔ اتنی تیز رفتاری سے گئی تھی کہ وہ دیر تک گرد اڑتی رہی تھی اور اسکندر کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ وارے اللہ میاں، تجھ سے بڑا مہاجر ہم نے نہیں دیکھا، ایک روٹی کھلائی ہے ایک لاوارث بچی کو اور 99 روپے کا فائدہ کیا تو نے۔ زمرہ سر بیٹا دیکھ، ہم ٹھہرے نہ کٹو، ہماری بیوی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتے، اب 100 روپے کا نوٹ رات آیا ہے تو آج ذرا عیاشی ہو جائے، چل جا جی لفافے سمیٹ، آجا لگ جا بیٹا ہمارے ساتھ۔ اور بچی ہنس پڑی، پھر اس نے لفافے سمیٹے، اسکندر نے انہیں بکس میں بند کیا، بورڈ لپیٹا، بغل میں دبایا، بچی نے طوطے کا پنجرا اٹھا لیا اور اسکندر اپنا کاروبار بند کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دماغ میں بہت سے خیالات تھے، بچی بہت باغوان تھی، اس کے آتے ہی 100 روپے کا نوٹ ہاتھ لگا تھا، مگر نہ جانے کس کی بچی ہے، کہتی تو یہی ہے کہ دنیا میں اکیلی ہے، لیکن اکیلی ہے تو اسے یہ خوبصورت کپڑے کس نے بنائے، کوئی تو اس کا والی وارث ہوگا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، سکینہ نے حیرت میں نگاہ اس بچے کو دیکھا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہائے کتنی پیاری بچی، کس کی ہے، کون آئے مہمان کہیں سے؟ ہاں یہی مہمان آئی ہے، اسکندر مسکرا کے بولا، کہاں سے؟ سکینہ بچی کی خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، آسمان سے۔ سکندر نے جواب دیا، کیا آسمان سے آئی ہے مہمان؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ کون ہے، کون ہو تم بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ سکینہ نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے طوطے کا پنجرا نیچے رکھ دیا، لیکن سکینہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شرما رہی ہے شاید، کسی کی بچی ہے یہ؟ بتا دے کیوں نہیں ہو اسکندر، اور تم اتنی جلدی اٹھائے؟ ہاں وہ آج کی کمائی اللہ میاں نے دے دی، بلکہ کئی دن تک ایک ساتھ دے دی، یہ لو 100 روپے کا نوٹ۔ ہائے میں مر جاؤں، 100 روپے کمائے ہیں آج تم نے؟ ہاں وہ بھی بس 2 منٹ کے اندر اندر۔ اچھا تو چائے بنا، دودھ پتی ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی پلاؤ، ہماری رانی کو بھی پلا۔ ارے کیا نام ہے بیٹا تیرا، کچھ تو بتا۔ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر نے کہا، چل ٹھیک ہے نہ بتا، ہم نے رانی کہہ دیا، رانی کہیں گے تجھے۔ سکندر نے جلدی سے لفافوں کا بکس کھولا اور اس میں سارے لفافے نکال لیے۔ وہ لفافہ تلاش کرنے میں اسے وقت نہیں ہوئی اور جو اس نے اس عورت کو دکھایا تھا اس کی تحریر سکندر کو سخت حیران کر رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا، وہی تحریر لکھی ہوئی تھی، لفافے پورے تھے، ان کا اصل کاغذ غائب تھا اور یہ تحریر بدلی ہوئی تھی۔ سکندر خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے لفافوں میں کاغذ خود خود بدل جائیں گے۔ بہرحال اس کی حیرت کس طرح ختم نہ ہو سکی، یہ لفافہ اس نے نہیں لکھا تھا۔ بیوی کو ساری بات بتائی اور بیوی بھی حیران رہ گئی۔ بہرحال سکندر نے کہا، یار کوئی آج ڈھنگ کی چیز پکا لے سکینہ، بڑا عرصہ ہو گیا وہ قاعدے کی چیز کھائے ہوئے، جو تو دل چاہے کرو، میں تو کہوں پیسے سنبھال کر رکھو، ہماری روزی ہے، کیا بتا کل کچھ نہ ملے، اللہ مان لے گا، کل کی فکر کل کر لیں گے، تو آج تو ہماری عیاشی کرا دے ذرا۔ سجے سکینہ نے گردن ہلا دی، تھیلے کا بازار نکل گئی اور اسکندر بچی سے باتیں کرنے لگا۔ بچی سے مسکراتی تھی، بولتی بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے چند الفاظ اسکندر سے ادا کیے تھے اور اسکندر کو یہ علم ہو گیا تھا کہ وہ گونگی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں میاں بھی بڑے خوش تھے، بچی کے آ جانے سے رونق بڑھ گئی تھی۔ سکینہ نے اس کا منہ دھلایا، بال سنوارے تھے، دو چوٹیاں باندھی تھی اور بچی اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ پھر دونوں نے اسے اپنے پاس ہی سلایا، بچی پیار بھرے انداز میں سو گئی تھی، لیکن آدھی رات کو جب سکینہ کی آنکھ کھلی تو اپنے جاگنے کی وجہ تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے بچی یاد آئی، پھر چونک کر اسے دیکھا، بچی ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ سکینہ حیرت سے اچھل پڑی، ایک لمحے کے لیے اسے سوچا کہ سکندر کو جگائے، پھر سوچا کہ سکندر گہری نیند سو رہا ہے، اسے نہ جگایا جائے، ہو سکتا ہے بچی باہر گھسخانے میں وغیرہ میں گئی ہو۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی، سین میں پورا چاند کھلا ہوا تھا اور چاند میں بچی پالتی مارے بیٹھے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ سکینہ نے اس کی آواز سنی اور حیران رہ گئی، یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، حیرت سے بچی کو دیکھتی رہی، بچی کھلا کھلا کر ہنس پڑی تھی، پھر اس کی خوبصورتی کی آواز سکینہ نے سنی اور یعنی کیوں اس کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر خوفزدہ ہو کر اندر واپس آ گئی۔ سکندر دیکھا، نہ جانے پھر کیا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لیٹی رہی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ بچی دروازہ کھول کر اندر آئی اور آہستگی سے ان کے درمیان آ کر لیٹ گئی، لیکن سکینہ کو یہ حیرت تھی کہ وہ اکیلے ہی اکیلے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے سوچا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پیٹ میں بات سمائے رکھی تھی، لیکن دوسری صبح اس نے سکندر کو یہ ساری بات بتائی۔ بچی اس وقت یہاں موجود نہیں تھی اور گھر کے باہر دلان میں تھی، کوئی تھا نہیں اس کے ساتھ۔ نہیں سکندر، یہ میں سوچ رہی ہوں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ وہ پتہ نہیں،
تو کہتی ہے کوئی تھا بھی نہیں، وہ اکیلی باتیں کر رہی تھی، ہاں، اور ہنس بھی رہی تھی، ہو سکتا ہے یہ کوئی مرض ہو، مگر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اب پاگل ہے، اتنی پیاری بچی ہے۔ پھر سکندر نے بیوی کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے ذہن میں ایک آدھا دفعہ آیا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ البتہ جب وہ اپنا طوطا اور پنجرا سنبھال کر باہر نکلنے لگا تو سوچا بچی کو ساتھ ہی لے جایا جائے، لیکن بچی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ ساتھ رکھا جائے، لڑکی ذات تھی۔ اس نے سکینہ سے کہا، سکینہ میں اسے تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور سن کوئی فضول بات مت سوچنا، جا رہا ہوں میں۔ اچھا رانی بیٹی تم اپنی چچی کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے موٹے کام ہاتھ بٹا دینا، یہ خوش ہو جائے گی۔ بچی نے مسکرا کر گردن ہلا دی تھی، یہ انوکھی بات تھی، وہ ہر بات سمجھتی تھی، بس زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ کاش کے اندر کا سارا عروج پر ہی رہا، کوئی 35 روپے کمائے تھے۔ انہیں صبح سے شام تک عام حالات میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، اگر بہت ہی زیادہ تقدیر کے مارے آ گئے تو 10-15 روپے مل جایا کرتے تھے، لیکن آج پورے 35 روپے اس کے پاس تھے، اور وہ خوشی خوشی اپنے کام ختم کر کے گھر پہنچا تو مول خاصا بدلا ہوا دیکھا، سارے گھر کی صفائی چند دن جیسی ہو گئی تھی۔ سکینہ نے بچی کے کپڑے وغیرہ دھو کر اسے پہنا دیے تھے، اور سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے یہ اپنی راندی کو کمال کی ہے، گھر کے سارے کام چٹکیاں بجا کر کر لیتی ہے۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں، بس سودا لینے باہر گئی تھی، واپس آئی تو دیکھا پرچی خانہ صاف، سین صاف، دلان صاف، برتن سب دھلے ہوئے، ساری دیگچیاں صاف کر کے رکھ دی ہیں اس نے۔ میں تو حیران رہ گئی، ننے ہاتھ کام کیا کر لیتے تھے، واہ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب بول سکینہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اب تو یہ میری زندگی ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی۔ سکینہ نے پیار سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور بچی مسکرا دی، لے یہ آج کی کمائی۔ سکندر نے 35 روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، اور بیوی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس طرح کی کمائی ہو رہی ہے، پر یہ دن پھر جائیں گے، یا سکینہ لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے۔ سکندر مسکراتا ہوا بولا، اور بات غلط نہیں تھی، حیدر کے طور پر سکندر کے پاس فال کٹوانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ 4-5 دن ہو چکے تھے رانی کو گھر میں آئے ہوئے، اور اس کے قدم ایسے مبارک ثابت ہو رہے تھے کہ سکندر کی آمدنی روز روز بڑھتی جا رہی تھی۔ 5ویں دن تو کمال ہی ہو گیا، دوپہری کا وقت تھا، سکندر ابھی 3-4 گاہکوں کو نپٹا کر فارغ ہوا تھا کہ وہ نیلی کا کر سکندر کے بالکل قریب رکی۔ سکندر نے وہ بیگم صاحبہ کو پہچان لیا جو 100 روپے کا نوٹ دے گئی تھی۔ سکندر جلدی سے وہ کھڑا ہو گیا، آج بیگم صاحبہ کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے۔ بیگم صاحبہ گاڑی سے اتری، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے جن کے بال سفید تھے، نیچے اترے، اور بیگم صاحبہ سکندر کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ بیگم صاحبہ نے کہا، جی ضرور بات کیجیے مائی باپ۔ شاہ جی آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کس وقت فارغ ہو جاتے ہیں آپ؟ بس بیگم صاحب کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دے سامان سمیٹ لیتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ بس تھوڑے فاصلے پر ہی، یہ سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑتے ہیں تو ایک اچھی بستی پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہماری جھونپڑی ہے۔ سکندر شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ چل کر تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ ساتھ چل کر؟ ہاں ہاں، چلنا کہاں ہوگا بیگم صاحبہ جی، اور کام کیا ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دیکھیے اگر کوئی فائل وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ یہی پورا کر لیجئے، نہیں فائل کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو چلنا ہمارے ساتھ ہے، آپ جیسے حکم کریں جی۔ اگر یہی وقت نکال لو تو کیسا رہے گا؟ یہ سمار ہے ہمارے ساتھ، امیاں چھوڑو یہاں، چھوڑ دو، کون لے جائے گا، ایک آدھا گھنٹے میں تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، سید والے بالوں والے بزرگ نے کہا۔ بھائی نہیں صاحب یہ معصوم پرندے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، باقی سامان کی ہمیں پرواہ نہیں۔ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم ہمیں ٹائم بتا دو، سامان جب گھر واپس چھوڑ آؤ تو اس جگہ آ جانا، بہت ضروری کام ہے، بے فکر ہو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سکندر نے گردن ہلا کر کہا۔ تم سورج سے پریشان نظر آ رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے تو دل سے لگا دو۔ نہیں صاحب اللہ مالک ہے، سکندر نے بادہ بادل خواستہ کہا، اور اپنی سامان سمیٹنے لگا۔ پھر وہ گھر پہنچتے گیا، سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ارے خرید طبیعت خراب ہو گئی کیا؟ نہیں ٹھیک ہوں، ابھی جا رہا ہوں، بعد میں تمام باتیں بتاؤں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا، سکندر نے کہا، اب گھر سے نکل آیا۔ نیلی کار اسی جگہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی جہاں وہ چھوڑ گیا تھا، نہ جانے یہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ بارکا سکندر شاہ نے ایسے خواب دیکھے تھے، دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بیچاری سکینہ تھی، اور بے کسی کی زندگی وہ دونوں گزار رہے تھے، اور دل میں نہ جانے کیا کیا آرزوئیں تھیں۔ سکندر شاہ اکثر ایسے خواب دیکھتا تھا۔ وہ آیا، اس نے پیار سے سکندر شاہ صاحب پہ ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں سکندر شاہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سکندر شاہ کے دل بدلے جاتے ہیں، ایک بات یہ خواب ہی ہوتا تھا، اسے پوری طرح احساس تھا کہ سکینہ کے دل کی ایک بھی آرزو پوری نہیں ہوئی، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں بہت برا وقت گزرتا تھا، بارش ہو، سرد ہوائیں ہوں، کوئی بچت کا انتظام نہیں تھا، دال روٹی ہی پوری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن بہرحال اس وقت لوگوں کی یہ دلچسپی اسے خوفزدہ کیے ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا، عمر رسیدہ شخص نے کہا، شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ مگر حضور آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ سکندر شاہ نے کہا،
گھبرائیے نہیں، آپ آرام سے اندر بیٹھ جائیں۔ سکندر شاہ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن دل میں وہی حالت تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت کار میں نہیں بیٹھا تھا، اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ بہت بڑے دل والے تھے، اور کار بھی ایک بڑی کوٹھی میں ہی داخل ہوئی تھی۔ کیا شان تھی ان کوٹھیوں کی! سکندر شاہ نے کئی بار سوچا تھا کہ پتہ نہیں یہ اندر سے کیسی ہوتی ہوں گی۔ آج پہلی بار اس نے ایسی ایک کوٹھی اندر سے دیکھی تھی۔ بہت بڑے ڈرائنگ روم میں اتنا موٹا قلین بچا ہوا تھا کہ پاؤں اس میں دستے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بھی کمال کے لوگ تھے۔ سکندر شاہ نے جوتے اتارنے کی کوشش کی تو بیگم صاحب نے کہا، ارے نہیں شاہ صاحب، آ جائیے، یہ قلین آپ کے جوتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ سکندر شاہ نے اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھا اور الفاظ سے شرمندہ ہو گیا۔ تو سوا جی آپ مجھے نہیں، کچھ نہیں سکندر شاہ، تم ہمارے ایک معزز مہمان ہو۔ پھر انہوں نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ عمر سے شخص ان کے سامنے بیٹھ کے تب عمر سے شخص نے کہا، بھائی شاہ صاحب، میرا نام مرزا عظیم بیگ ہے، اور یہ میری بیگم نصرت جہاں ہے۔ بس ایسے ہی جس دن کسی کام سے نکلی تھی، ایک پریشانی لاحق تھی ہم لوگوں کو۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی پریشانی کا حل پیش کر دیا۔ یہ تو آپ کے دل سے متقد ہو گئی ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نمائش نہیں کرتے، محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ آپ نے جو نشاندہی کی تھی وہ پوری ہوئی، اور ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ ہمارا بیٹا شکیل بیگ ہے، گھر کی ایک خادمہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ کافی دن تک ہم سے کہتا رہا کہ اسے اس کی شادی کر دی جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہ ملازموں سے شادی نہیں کی جاتی۔ جیسے ہم تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اس ملازم کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اگر وہ نکل جاتا کہیں اور تو آپ یقین کریں ہم تو کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، مگر آپ نے محبت کی نگاہ کی ہم پر اور ان کا پتہ بتا دیا۔ ہم نے فوراً وہاں پہنچ کر چھاپا مارا اور دونوں مل گئے۔ بس اب یہ سمجھ لیجیے شاہ صاحب کہ آپ نے ہماری آبرو بچا لی ہے، ورنہ دو کوڑی کے ہو جاتے ہم۔ ہمارے دشمن ویسے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں شدید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کیجیے، ہم جانتے ہیں آپ اس سے لوگ کسی کے احسان قبول نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مجبور آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے تو آپ جیسے بزرگوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر ہنس پڑا اور پھر بولا، پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، آپ یقین کیجیے قصور میرا نہیں ہے، بس طوطے نے پھال نکالا اور آپ کا کام بن گیا۔ پھال کے لفافے میں جو کاغذ نکلا وہ میرا لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ بات خود میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا کام بن گیا، بس میرا دل بھی اس بات سے خوش ہے۔ آپ بتائیے میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ویسے تو شاہ صاحب آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کا صلہ ہم لاکھوں روپے کی دولت دے سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ایمان والے دولت سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں نصرت بیگم سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم آپ میرا دیا ہوا قبول نہیں کریں گے تو تم دیکھ لینا، لیکن شاہ صاحب ہماری اور بھی مشکلات ہیں اور ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ سکندر شاہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے، یہ لوگ لاکھوں کی بات کر رہے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی 1000 روپے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال اس کی زبان بند ہو گئی تو مرزا عظیم بیگ نے کہا، ہمارے گھر پر ایک مروس سایہ منڈرا رہا ہے۔ شاہ صاحب میری بیٹی کسی جادو کے زیر اثر ہے، اس کی حالت دیکھیں گے تو آپ کا دل خود دکھنے لگے گا۔ شاہ صاحب میں آپ کے قدموں کی برکت چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ آپ میری کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، ہماری انیکس میں آپ کے قیام کا معقول بندوبست رہے گا۔ آپ جیسے لوگوں کی برکت حاصل ہو جائے تو سارے دل درد دور ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو سنیے، نہیں شاہ صاحب، آپ اگر زیادہ اعتراض کریں گے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا، آپ کو قسم ہے آپ انکار نہ کریں۔ نہ جانے کیوں دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کے آنے سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، بس آپ ہم ہی بھر لیجیے، باقی جو اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گا۔ مرزا عظیم بیگ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ سکندر شاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ بعض مجبوری تیار ہونا پڑا تھا، حالانکہ سکینہ سے بھی بات نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہ اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن سکندر شاہ یہ بھی سوچ رہا تھا، ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اس نے مایوسی سی ہوگی، ایک کام اتفاقی طور پر ہو گیا ہے تو یہ لوگ اسے متاثر ہو گئے ہیں۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ سکندر شاہ تو ایک بیکار سا آدمی ہے تو اسے نکال باہر کریں گے، اور اس نے یہ الفاظ کہہ بھی دیے۔ میرے صاحب ہنسنے لگے، پھر انہوں نے کہا، اگر ایسا ہوگا بھی سکندر شاہ صاحب تو آپ یقین کیجیے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اب جیسے بہتر سمجھیں، میں نے تو آپ کو ساری بات بتا دی۔ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ سب آپ کے سوچنے کا فرق ہے۔ بس ڈر لگتا ہے اور نہ جانے کیوں یہ آرزو دل میں ابھرتی ہے کہ آپ کی قدموں کی برکت ہمارے مشکل دور کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا کوئی قصور نہیں، کہ میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا۔ بہرحال سکندر شاہ تیار ہو گیا۔ سکینہ نے سنا تو حیران آ گئی اور بولی، سکندر شاہ آپ اس جھوپڑی کو ایسے ہی تالا لگا دینا، کل کے دن جب بےعزتی کے ساتھ ہماری واپسی ہوگی تو کم سے کم سر چھپانے کا ٹھکانا تو ہوگا۔ میں کیا کروں، میں نے تو بہت منع کیا ان لوگوں کو، مگر وہ مانتے نہیں۔ بہرحال سکندر شاہ کوٹھی کی انیکسی میں آ گیا۔
یہ انیکسی تو ایک محل کی مانند تھی، کم از کم اسکندر شاہ جیسے لوگوں کے لیے رانی کو بھی ساتھ لایا گیا تھا۔ سکینہ تو اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ مرزا صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر شکیل بیگ اور اس لڑکی رخسانہ کو بھی دیکھا گیا۔ ابھی تک ان کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ اسے مرزا صاحب تھے کہ اسکندر شاہ کو اپنی ناک کا بال بنائے ہوئے تھے۔ ایک شام انہوں نے اسکندر شاہ سے کہا، اس لڑکے کا کیا کیا جائے شاہ صاحب، اب یہ بتائیے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی جناب۔ نہیں آپ کہیے تو صحیح۔ دیکھیے اللہ کی سب مخلوق ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ جیسے غریب آدمی کو اس کا عزت دی تو اس بچی کو بھی آپ نے گھر کی عزت بنا لیجیے۔ اللہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا ہے۔ پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے بیگم صاحب سے بات کی۔ آخر یہ طے ہوا کہ دونوں کی شادی کر دی جائے اور شادی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ مرزا شکیل بیگ نے تو اسکندر شاہ کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب جو سنا تھا وہی پایا۔ آپ کے قدموں کی برکتوں کا آغاز ہو گیا۔ اگر میرے ماں باپ میری شادی رخسانہ سے نہ کرتے تو اب کی بار میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اور رخسانہ زہر کھا کر خودکشی کر لیں گے۔ اسکندر شاہ خوش تھا اور یہاں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزر رہی تھی۔ البتہ ابھی تک مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کو اسکندر شاہ کو نہیں دکھایا تھا، جس کی چیخیں کبھی کبھی اسکندر شاہ اور سکینہ کو پریشان کر دیتی تھی۔ بڑی دردناک چیخیں ہوا کرتی تھی۔ اسکندر شاہ نے ایک دن خود ہی پوچھ لیا، آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ابھی تک؟ بس نظر کرم کا منتظر تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب کبھی خود ہی اس بد نصیب کے بارے میں سوال کرے، اسے کیا ہوا ہے۔ بس اگر آپ مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں کسی وقت، آپ کی مرضی ہے، دکھا دیجیے گا، اسکندر شاہ نے کہا۔ دل میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس کا دل ہی جانتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ والا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، لیکن بھرم قائم رکھنا ضروری تھا۔ وہ کچھ نہیں تو ہمدردی کی دو بولی کہہ دے گا۔ وہ بیچارے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال پھر 3 4 دن گزر گئے اور اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن صبح نصرت بیگ گھبرائی ہوئی اسکندر شاہ کی رکسی میں پہنچی اور بولی، شاہ صاحب ذرا آئیے میرے ساتھ، اللہ جانیے خرید ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، چلیے، اسکندر شاہ نے کہا اور بیگم صاحبہ کے ساتھ کوٹھی میں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ اسے لیے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے بعد جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اسکندر شاہ کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک بڑی سی تھالی میں کالی بلیوں کے 2 سر کٹے ہوئے رکھے تھے۔ قریبی ایک بڑی سی کلیجی شاید بکرے کی رکھی ہوئی تھی اور اس کے برابری کچھ کچے چاول موجود تھے جن پر ہلدی سے نقش و نگار بنائے گئے۔ مرزا صاحب بھی وہی موجود تھے، شکیل بیگ بھی تھے اور سب خوفزدہ نگاہوں سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اسکندر شاہ نے پوچھا۔ بس جہاں رکھا ہوا ملا ہے، بتائیے کیا کریں؟ یہ تو بڑی گھنونی چیزیں ہیں شاہ صاحب، کبھی کبھی یہاں دروازے پر خون کے دبے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ہم تو شخص پریشان ہیں۔ ایک بار ہم نے اس دروازے پر خون سے لکھا ہوا ایک طویل جیسی چیز بھی دیکھی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف کیا ہے؟ اس کمرے میں فرض جہاں رہتی ہے۔ فرض جہاں کون ہے؟ ہماری بیٹی۔ وہ اچھا، تو پھر پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں، اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ شاہ صاحب سوچ سمجھ کر حاضر گئی۔ صاحب ظاہر کی جادو کی چیزیں آپ فکر نہ کیجیے، اس کے شاہ نے کہا اور اللہ کا نام لے کر تس اٹھایا۔ اسے گرونی چیزوں کو لیے وہ باہر پہنچا اور پھر کوٹھی سے کافی فاصلے پر ایک کوڑا گھر میں ساری چیزیں پھینک دی۔ وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ سکندر شاہ ہاتھ دھو کر وہاں پہنچ کر بولے، اب ذرا میں فرض جہاں کو بھی دیکھ لوں، آئیے۔ بیگم صاحبہ نے کہا اور دروازہ کھول کر سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ وہ ساری پر ایک خوبصورتی دبلی پتلی لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھی۔ بیکسی سے بولی، کیا بات امی، کیا بات ابو، خرید؟ یہ کون صاحب ہے بیٹی؟ ان کا نام اسکندر شاہ ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ تم سے ملنے آئے ہیں؟ افسوس بھرے انداز میں بولی۔ افسوس شاہ صاحب، میں اٹھ نہیں سکتی، میرا بدن مفلوج ہے۔ مفلوج ہے؟ اسکندر شاہ، ہاں، اس کا پورا بدن مفلوج ہے، بس کیا کریں، کیا بتائیں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، ڈاکٹر عجیب سی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بدن پر فالج کے اثرات نہیں ہیں، پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، ایک بچی اپنی جگہ سے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے شفا عطا کرے گا۔ اسکندر شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہ فرض جہاں سے باتیں کرتے رہے، بڑی مشہوسی کی باتیں کرتی تھی۔ بالآخر صاحب بن نکل آئے۔ اسکندر شاہ نے کہا، آپ کو کسی ایسے آدمی کو شبہ نہیں اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب تو ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ خیر، مایوسی کفر ہے، آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گا۔ بعد میں اسکندر شاہ نے سکینہ کو ساری تفصیلات بتائیں تو سکینہ خوف سے بولی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر اس گھر پر سیب کا سایہ ہے تو کہیں ہم لوگ بھی متاثر نہ ہوں۔ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہو، اللہ کا نام لو، اس بچے کے لیے دعائیں کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سکینہ نے کہا اور تھوڑی فاصلے بیٹھی ہوئی رانی پر اس کی نظر اٹھ گئی۔ رانی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پرسرار چمک نظر آ رہی تھی۔ سکینہ خوفزدہ ہو گئی، کوشش کے باوجود اس کی زبان نہیں کھل سکی تھی، لیکن رانی کا اس طرح مسکرانا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسکندر شاہ نے کس طرح علاج کی، اس کا بچی کا علاج کیا اور کیا رانی نے بھی اس کی مدد کی بچی کے علاج میں،
اس کے لیے انشاءاللہ اگلی قسط میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.